अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या जादू जैसी कोई चीज़ वाकई इस दुनिया में वजूद रखती है? अगर हाँ, तो इसकी तारीख और हकीकत क्या है? दोस्तों, सहर या जादू किसी चीज़ को इसकी हकीकत से फेरने का नाम है और इसे करना कुफ्र है, क्योंकि जादू करने वाला शख्स दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जादू के दौरान हर नाजायज़ काम करवाने के लिए डायरेक्ट इब्लीस या शैतान की मदद मांगी जाती है। शैतान को खुश करने के लिए हर बुरा काम किया जाता है और बुराई जितनी बड़ी होगी, शैतान इसे करने वाले शख्स से इतना ही खुश होगा और इसकी मदद करेगा। लिहाजा इस मकसद के लिए कुरान करीम की बेहुरमती से लेकर सूरह फातिहा को उल्टा पढ़ना, फहाशी के हर काम, लोगों या जानवरों की कुर्बानी देना, वो भी दर्दनाक अंदाज में, खुद को गंदगी और नापाक हालत में रखना, मुर्दार गोश्त खाना, ये सब काम शैतान को खुश करने के लिए किए जाते हैं और ये मदद चौंका शैतान से मांगी जाती है। यही वजह है कि जादू करने वाला शख्स काफिर हो जाता है। इसके अलावा शैतानी जिन्नात को काबू करने के बाद भी ये जादू किया जाता है। दोस्तों, जादू एक हकीकत है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानों की इस दुनिया पर मौजूदगी। जजीरे अरब, ईरान और हिंद में कई कौमें इस कुफ्र की वजह से सफ़ाई हस्ती से मिट गईं, लेकिन ये आज भी वजूद रखता है और इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की ज़िंदगियों में शामिल कर दिया गया है, जिसे फ़ैशन समझकर लोग सीख रहे हैं और अपनी मुश्किलात के लिए अल्लाह को छोड़कर इन जादूगरों के पास जाते हैं ताकि वो शैतानों से मदद लेकर इनके काम करें और यूं जाने अनजाने के अंदर वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। दोस्तों, अरबी में नज़र ना आने वाली चीज़ को जिन कहते हैं, इसीलिए नज़र ना आने वाली बहिश को अरबी में जन्नत कहते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जादू की कई इक़साम हैं। एक किस्म ऐसी है जिसके अंदर सितारों की पूजा की जाती है। इल्म नजूम पर यकीन रखकर सितारों के इल्म पर पेशन गोइयाँ और मुस्तकबिल का हाल बताया जाता है। ये यकीन रखा जाता है कि सितारे खैर व शर के मालिक हैं, क्योंकि ये यकीन इन्हें शैतान ने दिलवाया है ताकि वो अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर सितारों से मदद मांगे, और ऐसा करने पर शैतान इनसे खुश होगा और इनकी हर मुमकिन मदद करेगा। यानी हर वो कुफ्र का काम जो शैतान इन लोगों से करवाता है, और जाहिर सी बात है कि शैतान जब इन लोगों को कुफ्र में डाल देता है तो इससे खुश होकर इनके हर काम करता है। शैतान का मकसद दरअसल इस अमल के ज़रिए लोगों को कुफ्र में मुब्तला करना है और अल्लाह की ज़ात के सिवा ऐसी चीज़ों से मदद मांगने के लिए इंसान को गुमराह करना है जो खुद अल्लाह की मर्ज़ी की मोहताज हैं। जैसे कि शैतान का काफिरों के बनाए हुए बुतों से खुद जवाब देना ताकि लोग इन्हें जिंदा समझें और इन्हें अपना खुदा समझकर इनकी इबादत करें। कदीम दमिश्क के लोग सितारों के पुजारी थे। उन्होंने शहर के दरवाज़ों पर सितारों की शक्लें बना रखी थी जिनकी वो पूजा करते थे। इराक के शहर बाबुल के लोग भी सितारों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें आजमाइश के लिए हारूत व मारूत की शक्ल में 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में उतारा गया, जिनका जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों, जादू की दूसरी किस्म कहलाती है ओहान, जिसमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उसे वहम के अंदर मुब्तला कर दिया जाता है, या फिर इसका शिकार शख्स को ऐसा लगता है कि उसने कोई काम कर लिया है लेकिन एक्चुअल में नहीं किया होता। इसके अलावा तीसरी किस्म में शैतानी जिन्नात को काबू करके इनसे हर नाजायज़ काम करवाया जाता है, जो कि जादू की सबसे आम किस्म है। ये जादू शुदाबाजी भी कहलाती है, जिसमें इंसानी नज़रों को धोखा देकर सामने वाले शख्स को वो दिखाया जाता है जो दर हकीकत में मौजूद नहीं होता। और इसके बाद इसकी आखिरी किस्म है जदीद टेक्नोलॉजी, जो कि आपको भी सुनने में हैरानकुन लग सकता है कि जदीद टेक्नोलॉजी भला जादू की एक किस्म कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब हम हार्प और प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी टेक्नोलॉजी पर गौर करें, उड़न तश्तरियों पर गौर करें, तो ये बात समझ में आती है कि इनके ज़रिए किसी भी शख्स को धोखा देकर हकीकत से दूर रख के गुमराह किया जा सकता है। और यही तो जादू का असल मकसद है, यानी वो चीज़ें दिखाना जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता और वो इसे गुमराह कर सकें। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी वही है जो कि हम आखिरी वक्तों में डेवलप करेंगे और दज्जाल इसे अपने मकसद के लिए जादू के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम सवाल कि एक्चुअल में जादू की इब्तिदा कहाँ से हुई, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? दोस्तों, जादू का ताल्लुक चौंका शयातीन से मदद मांगने से मुतल्लिक है। लिहाजा हमें सबसे पहले शयातीन और इब्लीस की ज़मीन पर मौजूदगी से मुतल्लिक इसकी तारीख को जानना होगा। अजाइबुल कसस में बयान है कि अल्लाह ताला ने जब तख्लीक का इरादा फरमाया तो एक बहुत बड़ी आग को जलाया जिसके शोलों की ऊंचाई की कोई हद न थी। फिर इस आग के नूर से फरिश्तों को पैदा फरमाया, जबकि ऊपर उठते शोलों से जिन्नात को पैदा किया। ये इस कायनात की तख्लीक का पहला मरहला था। सबसे पहले जो जिन पैदा हुआ इसका नाम मारिज था। इसके बाद इसकी बीवी मरजा को पैदा किया गया, यानी ये जिन्नों के बाप हैं, जिनसे आगे 70,000 लड़के लड़कियां यानी औलाद पैदा हुई। अल्लाह ताला ने इन्हें ग्रोहों, ख़ानदानों और कबीलों की शक्ल में ज़मीन और आसमान पर आबाद कर दिया। जो जिन्नात ज़मीन पर उतरे इनमें से ज़्यादातर मुशरिक और नाफरमान हो गए,
انہوں نے زمین پر قتل و غارت اور فساد شروع کر دیا، جبکہ کچھ جنات اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہی رہے۔ انہی نیک اور فرما بردار جنات میں سے ایک جن کا نام عزازیل تھا، جسے ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس نے جنات کے قبیلے بنو الہان کی ایک لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کے ہزاروں بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ بنو الہان جنات کا ایک انتہائی نیک قبیلہ تھا، جس سے جن پیغمبر ان شیطان جنوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ عزازیل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا، اس کے سجدوں میں پڑا رہتا۔ اس نے مسلسل 1000 سال عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر کے اسے آسمان پر بلا لیا۔ پھر اسی طرح اس نے مزید 1000 سال تک عبادت کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے آسمان پر، اور پھر مزید 1000 سال کے بعد تیسرے آسمان پر، اور پھر یوں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اسے 7ویں آسمان پر بلا لیا، جہاں پر اسے قرب الہی نصیب ہوا اور فرشتوں کی صحبت بھی ملی۔ جس وقت زمین پر شیطان جنوں کی بھرمار ہو گئی اور وہ شر و فساد پھیلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جن پیغمبروں کو بھیجا۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے پیغمبر کا نام تھا حضرت عامر بن عمیر الہان، جنہیں نہ صرف جنات نے جھٹلایا بلکہ انہیں شہید بھی کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے پیغمبر حضرت سائق بن الہان ان کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد شیطان جنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا زمین سے خاتمہ ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا اور ایک بار پھر سے انہی نافرمانیوں اور قتل و غارت میں مشغول ہو گئے۔ لہٰذا اس بار عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات سے جنگ کی اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو جنات بچ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی۔ جب تمام شیطان جنات زمین سے ختم ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر یعنی دنیا پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو پھر سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے بالکل اس سے پہلے والی مخلوق کی طرح، جس نے زمین پر قتل کیا اور شر و فساد پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 30 کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب عزازیل نے اللہ کے حکم پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اسے بارگاہ الہی سے اپنے تکبر کی بنا پر ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور اسے شیطان کا نام دیا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ شیطان کو اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا، جو آج بھی شیطان کے حکم کے مطابق لوگوں کے اندر گمراہی اور شر و فساد کو پھیلا رہے ہیں۔ زمین پر موجود جنات نے اپنے درمیان سب سے بزرگ اور علم رکھنے والے جن کو دیکھا، یعنی شیطان کو دیکھا، تو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے لگے، جبکہ نیک جنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے رہے جیسے کہ وہ پہلے کر رہے تھے۔ شیطان چونکہ انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان اور کافر بیٹے قابیل کی نسل کو شیطانی جنات کو قابو کر کے غیب کا حال جاننے کے لیے، لوگوں کی فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کرنے، نقصان پہنچانے، بیماریاں پھیلانے، نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے اور جنگیں لڑوانے کے طریقوں کے لیے سکھانا شروع کیا، تاکہ اس سے شر و فساد پیدا ہو سکے، کیونکہ یہ جادوگر لوگ جنات کو قبضے میں کرتے ہیں اور ان سے ہر غلط اور برا کام کرواتے ہیں، معاشرے میں شر اور فتنہ پھیلاتے ہیں، انبیاء کرام کے خلاف بھی بغاوت کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے یہ جادوگر اپنی اولاد میں ان شیطانی جنات کو تقسیم کر جاتے ہیں جو ان کے مختلف کام کرواتے ہیں، یعنی اس طرح سے جادو اور کفر کا یہ سلسلہ ایک طویل صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور کئی قوموں نے وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر عروج کمال حاصل کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو، جو ستاروں کو پوجتی تھی اور اس کے ذریعے جادو کرتی تھی، انہیں ایسا کرنے سے روکا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا قصہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں حسد کی بنا پر ایک کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ مصلحت خداوندی سے بچ گئے اور ایک مصر جانے والے قافلے نے آپ کو مصر تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ لہٰذا آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل قوم جادو اور سفلی علم جیسی کسی چیز سے ناواقف تھی، لیکن مصر ان دنوں کے اندر جادو میں عروج کمال پر تھا، کیونکہ یہاں لوگ جادو کے ذریعے ہر ناممکن کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کے سامنے آیا تھا۔ جب فرعون مصر نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی
اور انہیں ذلیل و خوار زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم مصر میں رہتے ہوئے غرور و تکبر اور ہر طرح کا جادو کا علم اور جادو کی تمام قسمیں سیکھ چکی تھی، اور اس کے اندر مصر کے جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر چکی تھی۔ فلسطین واپس آ کر بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمانوں کے ذریعے تمام شیطانی عملیات اور شیاطین کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو جادو کا علم دے کر انہیں زمین پر اتارا تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈال سکیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت 102 میں موجود ہے، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے: اور وہ یعنی بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت کے اندر اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو سیکھنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ سب کچھ وہ جادو سے نہیں کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھا۔ اور ہاں، شیطان کافر ہوئے وہ لوگ جو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اترا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اسے مت سیکھو، لیکن پھر بھی ضد کرنے پر انہیں سکھا دیتے۔ وہ ان کے ذریعے ایسا علم سیکھتے تھے جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ کہ کوئی نفع۔ جس نے یہ جادو سیکھا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کی جادو کی تمام کتابیں ایک صندوق میں ڈلوا کر اسے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، جہاں اگر کوئی بھی جن انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے موقع پر مار دیتے، اور یوں بنی اسرائیل قوم وقتی طور پر اس سے باز آ گئی۔ لیکن بنی اسرائیل قوم کے پاس شیطان نے جا کر انہیں بہکانے کے لیے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے پاس جنات پر قبضہ کس طرح سے ہوا اور ان کا دوسری روحانی طاقتوں پر کنٹرول کا راز کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ سب کچھ جادو سے کرتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر ان کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں دیکھ لو، اگر میں جھوٹا ہوا تو بے شک مجھے مار دینا، تم بھی یہ جادو سیکھ کر ایسی طاقتیں حاصل کر لو گے۔ سو بنی اسرائیل اس شخص کے بہکاوے میں آ گئے جو کہ دراصل شیطان تھا اور انسانی حلیے کے اندر ان کے سامنے آیا تھا۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کھدائی کی گئی تو واقعی وہاں سے جادو کی کتابیں برآمد ہوئی۔ لہذا بنی اسرائیل نے جادو کو روحانیت اور دینی علم سمجھ کر سیکھنا شروع کر دیا، اور ہاروت و ماروت سے بھی جادو کا علم سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہاروت و ماروت فرشتوں نے انہیں ڈرایا کہ یہ جادو سیکھنا کفر ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور یہ سب جادو سیکھ لیا۔ بنی اسرائیل قوم نے جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا، لہذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا۔ اس دوران ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، یہاں موجود 1.5 لاکھ یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں بنی اسرائیل پورے قرہ ارض پر ہجرت کر کے پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں۔ 1118 میں انہی یہودیوں نے یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم نائٹ ٹیمپلرز کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فراہم کرنا تھا، لیکن در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود ان جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ کبھی طالب علم رہے تھے۔ اس کا پتہ اس وقت چلا جب 1860 میں برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے سروے کی غرض سے کھدائی کی تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے کھدائی کے لیے جان بوجھ کر بنایا تھا تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں نکال سکیں جنہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان سرنگوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیا۔ ان کتابوں کے اندر جادو اور سفلیات سے متعلق سب علم موجود ہیں، اور اسی علم کو آج بھی وہ اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں بھی جادو کو ایک فیشن دکھا کر مختلف دنیا بھر کے ریئلٹی شوز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے سیکھیں اور شرک کرنے لگیں اور انہیں اس کا علم تک ہی نہ ہو کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دھوکے اور چال کو سمجھتے ہوئے ایسی شودہ بازیوں اور جادو کو ٹیلنٹ اور آرٹ کا نام دینے کے بجائے اس جادو کو جو شیطانوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ان سے متاثر ہو کر ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جنات کا تعلق انسانوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جڑا ہوا ہے۔
مثلاً دجال کے بارے میں بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدائی کے دعوے کے دوران یہ کہے گا کہ اے لوگو، اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ دجال شیطانوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں ان کے سامنے آ جائیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے وہ اپنی اطاعت کے لیے انہیں قائل کر سکے۔ قرآن کریم کی سورہ فلق میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں جادو کرنے والیوں یعنی گرہ لگا کر پھونکنے والی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے بچنے اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو، جادو کی اہمیت اور اس کے وجود سے انکار کسی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر بھی ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے لبید بن عاصم نام کے ایک شخص کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ اس بدبخت نے آپ کے بال ایک چھوٹی سی لڑکی سے منگوائے اور جادو کے ذریعے انہیں باندھ کر ایک کنویں کے اندر رکھ دیا۔ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن در حقیقت میں آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ جادو کس نے اور کیوں کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں کہاں موجود ہیں۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کنگھی کے بالوں اور کھجور کے خوشوں پر کیا گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر گئے اور اسے نکال کر واپس لائے۔ اس کنویں کا پانی سرخ ہو چکا تھا، جبکہ کھجوروں کے سر شیطانوں کے سر جیسے ہو چکے تھے۔ دوستو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے، جس میں دنیا و کائنات سے متعلق انسانوں کے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہر طرح کے جادو کا توڑ قرآن پاک کی 3 صورتوں میں سورہ الفلق کے اندر، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے کیا جا سکتا ہے، جس سے ہر طرح کی آفات و بلیات، شیطانی طاقتیں اور جنات انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جادو جیسی لعنت کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو جادو کے متعلق اور اس کی تاریخ کے متعلق بہت سی قیمتی باتیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔